बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अंदर खुद एतमादी किस तरह से पैदा कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस को किस तरह से पैदा किया जा सकता है और कॉन्फिडेंस के जरिए आप अपनी जिंदगी में जो आपके मकासद हैं, आपके जो गोल्स हैं जिनको आपने ऑलरेडी सेट किया है, उन गोल्स को आप अपने कॉन्फिडेंस से अचीव कर सकते हैं। तो हमारा ये लेक्चर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में है। एक बात याद रखिएगा कि एबिलिटी जो है अल्लाह ताला की तरफ से हर शख्स में मौजूद होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें अपनी उस एबिलिटी को डिस्कवर करना पड़ता है। अब मैं आपको बड़ी एक सादा सी मिसाल देता हूं कि हमारे यहां पाकिस्तान में खेड़ा में एक नमक की कान है। अब बहुत सदियां पहले लोगों को नहीं पता था कि यहां पे नमक पाया जाता है या इन पहाड़ों के नीचे नमक मौजूद है। अगर आप उन पहाड़ों को ऊपर से देखें तो बिल्कुल सरसब्ज़ शादाब आम पहाड़ों की तरह थे, लेकिन फिर किसी ने उस पहाड़ में खोज लगाया कि इन पहाड़ों के नीचे दुनिया के सबसे बड़े नमक के ज़खायर हैं। और फिर क्या हुआ कि आज तक वहीं से नमक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो ये क्या थी? ये थी डिस्कवरी। बिल्कुल इसी तरह आपने अपने आप को डिस्कवर करना है। आपके अंदर हिडन एबिलिटीज मौजूद हैं, आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, टैलेंट की और एबिलिटीज की कमी नहीं है, लेकिन आपने उसको डिस्कवर करना है। आपने देखना है कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या क्या खूबियां दी हैं। उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब आप नई नई चीजों को ट्राई नहीं करेंगे। कहा जाता है कि इंसान जो है वो ट्रायल एंड एरर के मेथड से सीखता है कि आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, कभी आपसे गलती हो जाती है, फिर आप दोबारा एक नए तरीके से उसी काम को करते हैं और फिर आप कामयाब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने अपने आप को डिस्कवर करना है और फिर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियां मौजूद हैं और आप जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब भी हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि इज इट पॉसिबल टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट देन यू आर नाउ, कि जितने कॉन्फिडेंट आप अभी हैं क्या ये मुमकिन है कि आप इससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बन सकें? और मेरा जवाब है जी बिल्कुल, जी हां। आप अपने आप में जो आपका एक कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, ना सिर्फ आप उसको पैदा कर सकते हैं बल्कि पैदा करने के साथ साथ आप उसको इस हद तक डेवलप कर सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में उन तमाम मकासद को हासिल कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि ये कॉन्फिडेंस बेसिकली आपके अंदर मौजूद है, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स हैं वो कॉन्फिडेंस को दबा देती हैं। आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो आपकी खुद एतमादी को आपके अंदर ही दबा देती हैं और फिर दोबारा आप कभी कोशिश नहीं करते। और जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर खुद एतमादी है या नहीं है? एक बड़ी सादा सी बात है कि सेल्फ डिस्कवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सेल्फ डिस्कवरी क्या है? आप अपना खोज लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी नमक की कान की, कि सदियों पहले लोगों को नहीं पता था कि यहां पे नमक है, लेकिन आज इतना नमक वहां से मिल रहा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान नमक जो है वो सप्लाई भी कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको यह देखना है कि आपके अंदर क्या क्या ज़खायर छुपे हुए हैं, आपके अंदर क्या क्या पोशीदा सलाहियतें हैं, आपके अंदर क्या क्या पोशीदा एबिलिटीज हैं। और उन एबिलिटीज का खोज आप तभी लगाएंगे जब आप नई नई चीजों को ट्राई करेंगे, नए नए काम करेंगे, उन कामों पे देखेंगे कि आप कितने फिट आते हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, और फिर ट्रायल एंड एरर के जरिए आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। अगर आज आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि आपको अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, अगर आपको मोटर बाइक चलाना नहीं आती तो आप मोटर बाइक चलाना सीख लेते हैं, अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता तो आप कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग है उसको आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और ये इतना मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या है। यानी हम बात तो कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की, लेकिन कॉन्फिडेंस असल में क्या है? अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड कॉन्फिडेंस का मतलब देखें, यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है हमारी, उसके मुताबिक कॉन्फिडेंस का मतलब है फर्म ट्रस्ट, एक बड़ा मजबूत यकीन, या फिर अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड बोल्डनेस। सो बेसिकली कॉन्फिडेंस क्या है? वो एक फीलिंग है कि हां मैं ये काम कर सकता हूं, एक फीलिंग है कि हां मुझे अपने ऊपर यकीन है कि मैं ये काम कर लूंगा। ये क्या है? ये आपका कॉन्फिडेंस है। तो याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस कोई फिजिकल चीज नहीं है। अब ऐसा मुमकिन नहीं है मैं आपसे कहूं कि जनाब ये वाले कैप्सूल अगर आप खाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर आप ये वाला सिरप पिएंगे तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। बेसिकली कॉन्फिडेंस जो है
وہ ایک فیلنگ کا نام ہے اور وہ فیلنگ آپ اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں اور وہ فیلنگ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے آپ لسٹ بنائیں ان چیزوں کی یا ان کاموں کی جن کو کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے, جھجک محسوس ہوتی ہے, ہچکچاہٹ ہوتی ہے, تو آپ اس کی ایک لسٹ بنائیں. اب فرض کریں کہ آپ کو لوگوں کے سامنے آنے سے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جناب آپ نے اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے 50 سٹوڈنٹس کے سامنے, تو آپ کو 50 سٹوڈنٹس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا کام ہے جہاں پہ آپ کا کانفیڈنس بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے اسی کام میں اپنے کانفیڈنس کو پیدا کرنا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں, اگر تو آپ اس سے بھاگتے رہیں گے تو پھر آپ کے اندر ساری زندگی کانفیڈنس نہیں آئے گا. اگر مجھے سپیچ کرنے سے ڈر لگتا ہے, اگر مجھے 50 لوگوں کے سامنے بولنے سے ڈر لگتا ہے اور میں اس سے بھاگتا رہوں گا تو ساری زندگی مجھ میں صلاحیت یہ والی پیدا نہیں ہوگی. کیا کرنا ہے کہ مجھے اس کام کو کرنا ہے, مجھے اس کام کو بار بار کرنا ہے تاکہ جو میرے منفی خیالات ہیں اپنے بارے میں وہ منفی سے مثبت خیالات ہو جائیں. سیلف کانفیڈنس. اب سیلف کانفیڈنس جو ہے ایک آپ کی فیلنگ ہے اپنے بارے میں, ایک آپ کا احساس ہے اپنے بارے میں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس, جس کو اردو میں ہم خود اعتمادی بھی کہتے ہیں. کانفیڈنس کہیں گے اعتماد کو اور سیلف کانفیڈنس کہیں گے خود اعتمادی کو. تو آپ کا اپنی ایبلٹیز کے اوپر یقین, آپ کا اپنی ایبلٹیز کے اوپر انحصار جو ہے وہ آپ کا سیلف کانفیڈنس کہلائے گا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جہاں پہ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں انہی چیزوں کو بار بار کریں, بار بار کریں, نئے طریقے سے کریں. کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کے اندر ایک احساس, ایک جذبے کی مانند ہے. اب آپ کوئی بھی کام کریں, کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات آتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر مجھے کہا جاتا ہے کہ جی اسد آپ نے کل صبح 9 بجے 200 سٹوڈنٹس کے سامنے اسکول, کالج یا یونیورسٹی کی جو اسمبلی ہے وہاں پہ ایک 5 منٹ کی تقریر کرنی ہے. اب کیا ہوگا کہ جب مجھے وہ 5 منٹ کی تقریر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اس کام کو دیے جانے کے بعد, یعنی مجھے جب وہ کام دیا جاتا ہے تقریر کرنے کا, اس کے بعد میرا پہلا خیال کیا ہے؟ اگر تو میرا پہلا خیال یہ ہے کہ او مر گئے اب کیا ہوگا, یا پھر میں کہتا ہوں او مائی گاڈ اب کیا ہوگا, 200 لوگوں کے سامنے مجھے بولنا پڑے گا, اوئے ہوئے میں تو بے ہوش ہو جاؤں گا, اب کیا ہوگا. دس از دا نیگیٹو فیلنگ. اب یہ ایک پہلو ہے تصویر کا. اسی تصویر کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ جب مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 200 لوگوں کے سامنے 5 منٹ کی تقریر کرنی ہے, میں کہتا ہوں یس ویری گڈ, بہت اچھے, میں اس تقریر کی بڑی اچھی تیاری کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس تقریر کو میں کس پہلو سے اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہوں. ٹاپک یہ ہے اور اس تقریر کے ذریعے مجھے موقع ملے گا کہ میں اپنے تمام ٹیچرز کے سامنے پرومیننٹ ہو جاؤں گا, یہاں تک کہ ہماری جو اسکول کے پرنسپل ہیں وہ بھی مجھے جاننے لگیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تقریر کے ذریعے میرے اندر کانفیڈنس آئے گا اور ایک فیلنگ آئے گی, یعنی میں اپنے اسکول, کالج یا یونیورسٹی میں ہیرو بن سکتا ہوں. یہ میرے لیے ایک نادر موقع ہے اور اس موقع سے میں پورا فائدہ اٹھاؤں گا, میں بہت محنت کروں گا. یہ آپ کی دوسری فیلنگ ہے. تو اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے. نیگیٹولی سوچتے جائیں گے تو وہ آپ کے جو سوچ ہے سرکلز میں آپ کو بہت دور تک لے جائے گی اور پھر آپ کو وہ ایک منفی جو سوچ ہے اس میں آپ گھرتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ ایک مثبت انداز میں سوچیں گے تو یہ مثبت سوچ جو ہے آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گی اور پھر آپ کے اندر ایک فیلنگ آئے گی جس کا نام کانفیڈنس ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو نیگیٹو ٹاک ہے اس کو آپ نے اوور کم کرنا ہے. آپ کے اپنے اندر نیگیٹو ٹاک نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے سیلف ڈسکوری کی, تو سیلف ڈسکوری از اونلی پاسبل وین یو گوئنگ ٹو پٹ یور سیلف انٹو سم ٹرائل, اور پھر آپ کے اوپر کسی ایک قسم کی کوئی مجبوری ہونی چاہیے تبھی آپ اس کو کر پائیں گے. میں آپ کو اپنی ایک سیلف ڈسکوری کے بارے میں بتاتا ہوں. عام طور پہ میرا یہ خیال تھا اپنے بارے میں کہ میں بھاگ نہیں سکتا, یعنی چلنے کو میں 50 کلومیٹر بھی چل سکتا ہوں ایک دن میں, لیکن میں بھاگ نہیں سکتا. اور جب بھی میں بھاگتا ہوں 5 منٹ بھاگنے کے بعد میرا سانس پھول جاتا ہے. اب یہ کیا تھا؟ یہ فرسٹ میرا اوپینین تھا. ایک دن میں نے کوشش کی, میں بھاگا اور وہی ہوا, 5 منٹ بھاگنے کے بعد میرا سانس پھول گیا, میں آپے سے باہر ہو گیا اور پھر جو میرا اوپینین تھا وہ میرا یقین بن گیا کہ ہاں اسد تم بھاگ نہیں سکتے ہو, جیسے ہی تم بھاگو گے تمہارا سانس پھول جائے گا. اور
اور میرا یہ جو بلیف ہے اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کو میں لاک کر دوں گا اور نیکسٹ ٹائم میں کبھی بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا. اسی طرح ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بہت ساری چیزوں کو لاک کر دیا ہے. لاک کیوں کر دیا کہ جی ہاں یہ ہم نہیں کر سکتے, ہم نے ایک دفعہ کوشش کی تھی, نہیں ہوا, اس کے بعد ہمارا جو اوپینین تھا وہ ہمارا بلیف بن گیا کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو پھر وہی اپنی بات کو دہراؤں گا کہ میرا اپنا اوپینین کیا تھا, بلیف کیا تھا کہ میں بھاگ نہیں سکتا, اور اگر میں 5 منٹ بھی بھاگتا ہوں تو میرا سانس پھول جاتا ہے. اور پھر وہی اثر ایک رات جب میں گھر واپس جا رہا تھا, اپنی سٹریٹ میں سے گزر رہا تھا, رات کا وقت تھا, لائٹ بھی آف تھی, اور اچانک کیا ہوا کہ مجھے سامنے سے ایک کتا آتا ہوا دکھائی دیا. اب میں نے بھی گھر جانا تھا, اس نے بھی سامنے سے آنا تھا, میرا جو خوف تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اتنی دیر میں اس کتے نے بھونکنا شروع کر دیا. اب جیسے ہی وہ کتا بھونکا مجھے لگا کہ یہ کتا مجھ پہ حملہ کر دے گا, اور یہ کتے کا ڈر نہیں تھا, یہ ان 14 ٹیکوں کا ڈر تھا جس کی وجہ سے میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. اب میں بھاگتا گیا اور وہ کتا میرے پیچھے بھونکتا گیا اور بھاگتا چلا آیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں بھاگ سکتا, مجھے سانس چڑھ جاتا ہے, میں اتنی دیر تک بھاگوں گا جتنی دیر تک یہ کتا مجھے بھگائے گا. اور پھر کیا ہے کہ میرا وہ جو بلیف تھا کہ میں تو صرف 5 منٹ ہی بھاگ سکتا ہوں, 5 منٹ سے زیادہ بھاگتا ہوں تو میرا سانس پھول جاتا ہے اور میں گر جاتا ہوں, وہ جو میرا منفی بلیف تھا, اگر وہ کتا مجھے 15-20 منٹ تک بھگاتا ہے تو میرا وہ جو منفی بلیف تھا وہ چینج ہو جائے گا, اور پھر میں کہوں گا ہاں یار میں تو واقعی بھاگ سکتا ہوں. یہ تو مجھے آج پتا چلا کہ میرے اندر یہ ایبلٹی ہے, اور یہ پتا مجھے کیسے چلا, ایک مجبوری کی حالت میں. میرے اوپر ایک مجبوری آئی, میرے اوپر ایک پریشر آیا, اس مجبوری نے, اس پریشر نے مجھے سکھایا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. بالکل اسی طرح سے آپ نے سیلف کریٹڈ سچویشنز میں اس طرح کی مجبوریاں اپنے اوپر ڈال دینی ہے. اس طرح کا پریشر جو ہے وہ آپ لیں, اور اس پریشر میں آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. کچھ لوگ پریشر کے زیر اثر منفی ہو جاتے ہیں, پریشر پڑتا ہے وہ ہمت ہار دیتے ہیں, سرنڈر کر دیتے ہیں, دی اینڈ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ جب پریشر ڈالا جاتا ہے تو وہ اس پریشر کے زیر اثر نہیں آتے, بلکہ اپنی ایبلٹیز کے زور پہ, اپنے قوت بازو کے زور پہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور زندگی میں ترقی کرتے ہیں. تو آپ نے اس طرح کے سیلف امپوزڈ پریشرز اپنے اوپر ڈالنے, اور زندگی میں ایک لسٹ بنا لیں وہ ان تمام چیزوں کی جن کاموں کو کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے, جن کاموں کو کرتے ہوئے آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے, خوف آتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے. انہی چیزوں کو ایک نئے جذبے کے ساتھ, ایک نئے بلبلے کے ساتھ آپ آزمائیں, اور پھر آپ دیکھیں آپ کو اس کا کتنا اچھا ریزلٹ ملے گا. بالکل اسی طرح ایک استاد کے لیے کانفیڈنس جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی نالج, آپ کا علم انڈرسٹوڈ بات ہے, وہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے, اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے, تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ استاد بنیں, کیونکہ استاد کا تو کام ہی علم بانٹنا ہوتا ہے. اگر علم ہی نہیں ہے تو آپ کیا بانٹیں گے؟ اس کے بعد, علم ہونے کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی ایک فیلنگ ہے, فیلنگ آف کانفیڈنس, کہ میرے پاس علم ہے اور میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں اپنے تمام طالب علموں میں یہ علم بانٹ سکتا ہوں, میں اس ایک سبجیکٹ پہ بڑا اچھا لیکچر ڈیلیور کر سکتا ہوں, میں اس ٹاپک پہ اپنے سٹوڈنٹس کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں. یہ فیلنگ اگر آپ کے اندر ہوگی, ایک بڑے مشہور امریکن فلسفر ہیں, کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن is 20% what you know and 80% what you feel about what you know. یعنی 20% آپ کی نالج اور 80% آپ کا کانفیڈنس. اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہے تو آپ کی 20% نالج آپ کو سپورٹ کرے گی اور آپ ایک بڑا زبردست قسم کا لیکچر دے پائیں گے. لیکن اگر آپ کے اندر نالج تو ہے لیکن آپ کے اندر وہ فیلنگ ہی نہیں ہے کانفیڈنس کی, تو پھر آپ کی 100% نالج بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی. بعض اوقات ہوتا ہے نا اس طرح سے, آپ کہتے ہیں جی مجھے آتا تو سب کچھ ہے, لیکن جب میں کلاس میں جا کے اسٹوڈنٹس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے کئی باتیں بھول جاتی ہیں. تو ان باتوں کا بھول جانا جو ہے بیسیکلی آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے. تو آپ نے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے, اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو نالج ہے وہ صرف اور صرف کانفیڈنس کے بلبوتے پہ ہی آپ کو سپورٹ کرے گی, آپ کا ساتھ دے گی, اور آپ ایک بہت اچھے ٹیچر بن جائیں گے. ٹپس ٹو بی کانفیڈنٹ. اب میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا, ان ٹپس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کر سکتے ہیں. لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ میری جو باتیں ہیں, جو میں آپ سے بھی باتیں کر رہا ہوں, جو تمام باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ صرف ایک زبانی جمع خرچ ہوگا اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے. اگر آپ میری ان باتوں پہ پریکٹیکلی عمل
نہیں کرتے, اگر آپ ایک لاہے عمل نہیں بناتے ان باتوں پہ عمل کرنے کا, تو یہ ساری کی ساری باتیں سننے میں تو آپ کو بڑی اچھی لگیں گی, بڑا مزہ آئے گا سننے میں, لیکن اگر آپ عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے تو شاید آپ کے اندر کانفیڈنس کی جو فیلنگ ہے وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو پائے گی. تو میں اب آپ کو جو ٹپس دینے جا رہا ہوں, ان ٹپس پہ عمل کیجئے گا, اور یہ ٹپس آپ کو مدد کریں گی آپ کے اندر کانفیڈنس کی جو فیلنگ ہے اس کو پیدا کرنے میں. ہماری پہلی ٹپ ہے ویژولائزیشن. اب ویژولائزیشن کہتے ہیں تصور کرنا, کسی چیز کو امیجن کرنا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے بارے میں پازیٹیولی ویژولائز کریں. اب بعض وقت ہوتا ہے نا کہ آپ کی جی ایک پریزنٹیشن ہے, رائٹ, آپ کی اسکول, کالج, یونیورسٹی میں یا پرنسپل کے سامنے یا ہائر اتھارٹیز کے سامنے ایک پریزنٹیشن ہے. اس پریزنٹیشن سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ جی آپ پریزنٹیشن دینے کے لیے گئے, وہاں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کانپنے لگ گئے اور ایک دم آپ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. یہ کیا ہے, یہ ویژولائزیشن ہے, اینڈ دس از دا نیگیٹو ویژولائزیشن. اگر آپ کی نیگیٹو ویژولائزیشن ہوگی تو آنے والا جو نتیجہ ہے, جو کام ہونے والا ہے, وہ بھی منفی ہی ہوگا. لیکن اگر اس کے برعکس آپ کی ویژولائزیشن پازیٹیو ہے, آپ سوچتے ہیں کہ اچھا کل جو میری پریزنٹیشن ہے اس میں میں یہ ڈریس پہن کے جاؤں گا اور سب لوگوں کو کتنا اچھا لگے گا, میں بڑے کانفیڈنس سے وہاں پہ جاؤں گا اور ایک دم جا کے میں اپنے پورا جو اظہار خیال ہے بڑے اچھے طریقے سے کروں گا, اور پرنسپل کو بھی میں مخاطب کروں گا, باقی لوگوں سے بھی بات کروں گا, اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھوں گا تاکہ سب لوگ اچھی طرح سے میری بات کو سمجھ پائیں. تو یہ کیا ہے, یہ آپ کی پازیٹیو ویژولائزیشن ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے بارے میں مثبت انداز میں چیزوں کو سوچنا ہے. اپنے آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور آخر پہ آپ کو پتا چلے کہ آپ چارپائی سے نیچے گر گئے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. آپ کو خود کے بارے میں پازیٹیو سوچنا ہے, اور آپ کی جو ویژولائزیشن ہے, جو آپ کی سوچ ہے کہ ایک آنے والا کام جو ہے وہ کس طرح ہوگا, وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. اگر آپ منفی چیزوں کو سوچیں گے تو یاد رکھیے گا لا آف اٹریکشن ہے, آپ کی زندگی میں منفی کام ہی ہوں گے. اور اگر آپ پازیٹیو چیزوں کو سوچیں گے تو آپ کی زندگی میں پازیٹیو کام آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹو اسپیک کانفیڈنٹلی اینڈ سیلف ٹاک. یعنی جب آپ بات کرتے ہیں, دیکھیں کانفیڈنٹ شخص جو ہے اس کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر اعتماد کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اب اگر آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں یا اگر آپ کانفیڈنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک کانفیڈنٹ شخص کی طرح بات کریں. اور کانفیڈنٹ شخص کیسے بات کرتا ہے, وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا. اس کی آواز جو ہے وہ انرجیٹک ہوگی, اس کے چہرے کے جو خد و خال ہے باتیں کرتے ہوئے اس پہ ایک شائن ہوگی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں بھی یہ شخص بڑا کانفیڈنٹ ہے. اور جو بندہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگا وہ باتیں کرتے ہوئے کبھی ادھر دیکھے گا, کبھی اوپر دیکھے گا, کبھی دائیں دیکھے گا, کبھی بائیں دیکھے گا, نیچے دیکھے گا, کبھی سر میں خارش کرے گا, آواز جو ہے وہ کانپ رہی ہوگی, ہاتھ تھوڑے بہت کانپ رہے ہوں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ لوگوں کی طرح بات کریں. مجھے پتا ہے اس کے لیے آپ کو کافی ہمت چاہیے, کافی جرت چاہیے, کافی طاقت چاہیے. تو اپنی تمام ہمت, جرت, قوت اور طاقت کو اکٹھا کریں اور اپنی آواز میں کانفیڈنس پیدا کریں, اپنے چہرے کے تاثرات میں کانفیڈنس پیدا کریں. اور جب آپ بات کر رہے ہو تو کوشش کریں کہ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف دیکھیں. اب دیکھیں میں اس وقت آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوں. اسی طرح اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں, آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر قوت اعتمادی بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں گے, عام طور پہ آپ ایک بات دیکھیے گا کہ چھوٹے بچے, یعنی جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں 4-5 سال کی عمر کے, اگر کبھی وہ آپ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں آپ کو بتا دیتی ہیں کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کیا ہوگا کہ بچے کی آنکھ ادھر جا رہی ہے, ادھر جا رہی ہے, آپ اسے پوچھیں اچھا بیٹا وہ میں نے چاکلیٹ رکھی تھی وہاں پہ, وہ آپ نے تو نہیں کھائی؟ اب اگر اس بچے نے وہ چاکلیٹ کھائی ہے, کہے گا نہیں پتا نہیں, میں نے تو نہیں کھائی, آپ نے کہاں پہ رکھی تھی. تو اس آنکھوں کے ایکشن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے, کہیں نہ کچھ گڑبڑ ہے. تو بالکل اسی طرح آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں, اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ کانفیڈنٹلی بات کریں. اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ کی جو سیلف ٹاک ہے, سیلف ٹاک کو ہم اردو میں کہتے ہیں خود کلامی, اپنے آپ سے بات کرنا. تو جو آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں, یعنی اکیلے میں, تنہائی میں, چلتے پھرتے, ادھر ادھر آتے جاتے, جب آپ خود سے بات کرتے ہیں, آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے, آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی جو سیلف ٹاک ہے وہ بھی پازیٹیو ہونی چاہیے. آپ کی جو سیلف ٹاک ہے اس میں بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے, تبھی آپ کے اندر یہ فیلنگ آئے گی. اب آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اچھا جی میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں,
اگر انہوں نے مشکل سوال پوچھ لیے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کی سیلف ٹاک ہے، آپ کے دماغ میں ایک پوری کھچڑی پک رہی ہے، ایک پوری بات چیت، ایک ڈائلاگ چل رہا ہے کہ اچھا اگر مشکل سوال پوچھ لیے تو کیا ہوگا، اگر میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے پایا تو کیا ہوگا، اگر مجھے یہ جاب نہ ملی تو پھر میں کیا کروں گا۔ اگر اس طرح کی آپ کی سیلف ٹاک ہے، نیگیٹو سیلف ٹاک ہے، تو شاید آپ کا جو آؤٹر سیلف ہے، آپ کی جو آؤٹ لک ہے، وہ کبھی بھی پازیٹیو دکھائی نہیں دے گی۔ تو آپ اپنے بارے میں کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں اور آپ کے جو اپنی سیلف ٹاک ہے اس کو بھی آپ کانفیڈنٹ رکھیں۔ ٹو چینج فزیولوجی، اب آپ کیا کریں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، فزیولوجی کہتے ہیں آپ کے جسم کو، کہ جس طریقے سے آپ ہیں، اگر آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں آپ اپنی فزیولوجی کو چینج کریں۔ اب فزیولوجی کو چینج کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا اگر ایک ناک ہے تو دو لگوا لیں، دو کان ادھر ہے دو اوپر لگوا لیں، چار ہو جائیں گے، سوری ٹو سے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ چینج یور فزیولوجی کا مطلب ہے چینج یور باڈی لینگویج۔ اب فزیولوجی کیا ہے؟ اب دیکھیں اگر ایک ہی طرح کی 5 چیئرز پہ 5 لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان 5 لوگوں میں سے کانفیڈنٹ کتنے لوگ ہیں، ان 5 لوگوں میں سے کنفیوزڈ کتنے ہیں، ان 5 لوگوں میں سے وہ لوگ کون ہیں جن کو ڈر لگ رہا ہے، ان کا جو بیٹھنے کا انداز ہے آپ کو اسی سے پتہ چل جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کانفیڈنٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی چال ڈھال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے ورڈ یوز کیا ہے فزیولوجی کا، تو فزیولوجی کا مطلب ہے چال ڈھال۔ اگر آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی چال ڈھال جو ہے وہ بھی کانفیڈنٹ ہونی چاہیے۔ اب فرض کریں کہ اگر آپ چلتے ہیں اور آپ کا چلنے کا سٹائل بڑا اس طرح سے ہے، آپ ایسے ایسے آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور آپ کو بڑا ڈر بھی لگتا ہے، تو کیا کوئی بھی شخص آپ کو دیکھے گا وہ کہے گا کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ اور اس کے برعکس اگر واقعی آپ میں قوت ارادی ہے، اگر واقعی آپ کانفیڈنٹ ہیں، تو آپ کی جو چال ہے وہ بھی بتائے گی کہ آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں۔ سو چینج یور فزیولوجی، اگر آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹھنے کا سٹائل کس طریقے سے آپ بیٹھے ہیں وہ بتائے گا کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ سو چینج یور فزیولوجی کا مطلب ہے کہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، آپ کی جو چال ڈھال ہے، اس سے لگنا چاہیے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو ڈیولپ کریں، اس کو کریٹ کریں۔ یاد ہے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا fake it until you make it۔ اگر کوئی چیز آپ کے اندر حقیقت میں موجود نہیں ہے تو آرٹیفیشلی اس کی پریکٹس کریں، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کے لیے نیچرل بن جائے گی۔ to use external stimuli، اب باہر کی جو ارد گرد کی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو کانفیڈنس دینے کی کوشش کریں۔ اب فرض کریں اگر میں 500 لوگوں کے سامنے ایک پریزنٹیشن دینے کے لیے آتا ہوں، ان 500 لوگوں میں میرے 5 فرینڈز بھی بیٹھے ہیں، تو میں اپنے فرینڈز کی طرف دیکھتا ہوں اور میرے فرینڈز میری طرف دیکھ کے یوں اشارہ کرتے ہیں، یا پھر میرے فرینڈز مجھے دیکھ کے یوں اشارہ کرتے ہیں، یا پھر میرے فرینڈز مجھے دیکھ کے کہتے ہیں ویل ڈن، اور اس سے کیا ہے مجھے کانفیڈنس ملے گا، مجھے واقعی لگے گا کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے کانفیڈنس دے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ ٹیچر کے طور پہ کلاس میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بچے مسلسل آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سر بھی ہلا رہے ہوں گے کہ ہم آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ ان بچوں کی طرف دیکھیں، وہ بچے ایکچولی آپ کو کانفیڈنس دے رہے ہیں، آپ کی جو خود اعتمادی ہے اس میں وہ اضافہ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح بعض کا پتہ کیا ہوتا ہے، آپ لیکچر یا پریزنٹیشن دینے کے لیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی شرارتی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی آپ کا شرارتی کلاس فیلو ہوتا ہے جو آپ کو دیکھ کے ہنستا ہے، اور اس کے ہنسنے کی وجہ سے آپ کی پریزنٹیشن کا، آپ کے لیکچر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بھی پاسبل ہے، یعنی آپ نیگیٹو سٹیمولائی بھی لے سکتے ہیں آڈینس سے، لیکن آپ پازیٹیو سٹیمولائی بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو کانفیڈنس دے گا۔ اگر آپ نے اچھا لباس پہن رکھا ہے، آپ کا لباس آپ کو کانفیڈنس دے گا۔ وہ انوائرمنٹ جس میں آپ موجود ہیں، اگر آپ اس انوائرمنٹ سے شناسا ہیں، اگر آپ اس جگہ کو جانتے ہیں جس جگہ آپ پڑھانے جاتے ہیں، جس جگہ آپ کی پریزنٹیشن ہے، تو وہ جگہ جو ہے وہ بھی آپ کو کانفیڈنس دے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ تبھی ممکن ہے اگر آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا، اگر آپ ہر چیز کی طرف مثبت انداز میں دیکھیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہر چیز آپ کو کنفیوز کرے گی۔ آپ بار بار اپنے شوز کو دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے کہ میرے کپڑے ٹھیک ہے، میرے بال صحیح ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہو گیا، میری ٹائی ٹھیک لگی ہوئی ہے، تو وہ چیزیں آپ کو نیگیٹیولی انفلوئنس کریں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو آؤٹر سورسز ہیں کانفیڈنس کے، ان کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ سیلف ڈسکوری، اب سیلف ڈسکوری ایک عمل ہے اپنے آپ کو ڈسکور
کرنے کا, اپنا کھوج لگانے کا. جب میں نے ٹیچنگ کا آغاز کیا تو مجھے کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ شاید میں ایک اچھا ٹیچر بن پاؤں یا نہ بن پاؤں, لیکن جب میں نے ٹیچنگ شروع کر دی, آہستہ آہستہ پڑھاتا گیا, تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں قدرے بہتر پڑھا سکتا ہوں. اگرچہ میں بہت اچھا تو نہیں پڑھا سکتا, لیکن پھر بھی قدرے بہتر پڑھا سکتا ہوں. تو میں جب پڑھاتا نہیں تھا اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ میں پڑھا سکتا ہوں, لیکن میں نے اپنے اندر, یعنی میں نے اسد یعقوب نے اپنے اندر ایک ٹیچر کو ڈسکور کیا. وہ ٹیچر میرے اندر موجود تھا, وہ ٹیچر میرے اندر چھپا بیٹھا تھا, صرف اس کو انتظار تھا کہ میں اس ٹیچر کا کھوج لگاؤں اور وہ ٹیچر باہر آ جائے. بالکل اسی طرح آپ کے اندر ایبلٹیز بھی ہیں, کیپیبلٹیز بھی ہیں, بہت ساری صلاحیتیں ہیں, بہت ساری ایبلٹیز ہیں, اور وہ ایبلٹیز آپ کے اندر بیٹھ کے انتظار کر رہی ہیں کہ بھئی ہم اس کے اندر تو موجود ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شخص ہمارا کھوج لگاتا ہے یا نہیں لگاتا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں, وہ ایبلٹیز ہمارے اندر ہی زنگ آلود ہو جاتی ہیں, ان کو کبھی ہم ڈسکور نہیں کرتے, کبھی ہم ان کا کھوج نہیں لگاتے, کبھی ہم ان کا پتہ نہیں لگاتے, اور اس وجہ سے ہم زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو آپ کو اپنے ہڈن جو آپ کے اندر ٹریجرز ہیں, آپ کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں, آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے, آپ نے اس کا کھوج لگانا ہے. نہ صرف کھوج لگانا ہے بلکہ آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے اور دنیا تک. اب دیکھیں, اگر فرض کریں آپ کے اندر ایک اچھا ٹیچر چھپا ہوا ہے, آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کے اندر ایک اچھا ٹیچر چھپا ہوا ہے, آپ اس ٹیچر کو ڈسکور کرتے ہیں. اور ڈسکور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے آپ دیکھیں ہاں بھی کدھر ہے ٹیچر, کدھر چھپا ہوا ہے, میں دیکھوں تو صحیح. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اس طرح سے ٹیچر نہیں چھپا ہوا. وہ ٹیچر آپ کی ایبلٹیز کی وجہ سے ہے. آپ لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہے, آپ کی سبجیکٹ پہ کمانڈ اچھی ہے, آپ کا بولنے کا سٹائل اچھا ہے, آپ کی ڈریسنگ اچھی ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی مدد کریں گی اس ٹیچر کو ڈسکور کرنے میں اور آپ کے اندر سے نکالنے میں. تو آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے, اپنا کھوج لگانا ہے, اور دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا ہڈن پوٹینشلز ہیں, کیا کیا ہڈن آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں. اس کے بعد بی شور اینڈ سرٹن, یعنی آپ کو یقین ہونا چاہیے اور آپ کے اندر ایک فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہاں بھئی ایسا ہی ہے. یاد رکھیے گا کہ جو کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں, جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے, ان کو یقین ہوتا ہے اور ہر چیز پہ ان کو یقین ہوتا ہے. تو شور اینڈ سرٹن, یہ دو کریکٹرسٹکس ہیں, دو ٹریٹس ہیں جو کہ کانفیڈنٹ لوگوں کے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو خود اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے جواب نہیں دینے چاہیے. مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ فیوچر میں کیا کریں گے, آپ کہتے ہیں پتہ نہیں. آپ نے کیا بننا ہے, پتہ نہیں. آپ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بعد کیا کریں گے, پتہ نہیں. تو اگر آپ کا جواب یہ ہے پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں, تو آپ کی زندگی میں سب کچھ پتہ نہیں ہی ہوگا. آپ کو شور ہونا ہے, آپ کو سرٹن ہونا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کیا کریں گے, آپ کہیں کہ جی میں ایک اچھا ٹیچر بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا ہوں. اگر آپ یہ کہیں گے اچھا جی میں کوشش کروں گا کہ اچھا ٹیچر بن جاؤں, لیکن پتہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے, اگر آپ کے یہ جوابات ہیں تو آپ کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے. تو اگر آپ اپنے اندر خود اعتمادی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کا عملی مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا. آپ کو عملی طور پہ یہ دکھانا بھی پڑے گا کہ آپ کے اندر بہت زیادہ خود اعتمادی ہے, اور اس کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا, اپنے اوپر یقین, اپنی صلاحیتوں پہ یقین, اور آپ کو سرٹن ہونا ہوگا. آپ کے اندر بے یقینی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. لک فار اے رول ماڈل. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے, اور یہ بہت سارے رول ماڈلز ہو سکتے ہیں. اگر آپ رول ماڈل کا آغاز کریں اپنی فیملی سے, تو میں بھی ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں آپ کے فادر یا آپ کی مدر آپ کے لیے ایک اچھا رول ماڈل ثابت ہو. اس کے بعد اگر آپ فیملی سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کے اساتذہ کرام, وہ ٹیچرز جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا, وہ آپ کے لیے ایک اچھا رول ماڈل ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ کے پورے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے, کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کے سب لوگ رشک کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. اور مذہبی اعتبار سے ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک جیتا جاگتا رول ماڈل ہے. تو آپ ان کو رول ماڈل تصور کر کے اپنی زندگی کے تمام جو کام ہیں ان کو آسان بنا سکتے ہیں. آپ ان کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے
مختلف جو چیزیں ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں, اور پھر نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آپ دوسری دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آپ کو ایک رول ماڈل تلاش کرنا ہے اور پھر اس رول ماڈل کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا ہے, اس رول ماڈل کے کیے ہوئے کاموں پہ آپ نے عمل کرنا ہے, تاکہ آپ ان کی مناسبت سے, اگر آپ کے رول ماڈل نے بہت زیادہ ترقی کی, اگر آپ کے اس رول ماڈل نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا, تو اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں بالکل اسی طرح آپ بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. فوکس یور اچیومنٹس, کہ آپ کی جو اچیومنٹس ہیں ان پہ فوکس کریں کہ آپ کی اچیومنٹس کیا کیا ہیں, آپ نے لائف میں کیا اچیو کیا ہے. دیکھیں, اگر آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ماضی کی کہانیاں جو ہیں, آپ کی جو اچیومنٹس ہیں, وہ آپ کے ذہن پہ ہونی چاہیے. ایک بڑی اچھی سی مثال ہے, یہ کہانی شاید آپ نے پہلے پڑھی ہو کہ 3 لوگ ایک سفر پہ جا رہے تھے, ایک غار میں انہوں نے قیام کیا, اور پھر رات کو غار کے آگے ایک پتھر آ گیا, اور پھر ان لوگوں نے اپنے نیک کارناموں کا ذکر کیا, اپنی نیکیوں کا ذکر کیا, اور کرتے کرتے وہ پتھر جو تھا اس غار کے دھانے سے ہٹ گیا اور وہ لوگ باہر آ گئے. اب کیا ہے کہ آپ کی لائف میں جو اچیومنٹس ہیں وہ تمام کام, دیکھیں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی اچیومنٹ نہ ہو, کہ آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا, ایسا تو پاسبل نہیں ہے. ان اچیومنٹس کو سوچیں, ان اچیومنٹس کی خوشی میں, ان اچیومنٹس کی ایکسائٹمنٹ میں آپ مزید اچیومنٹس لائف میں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنی فیلیئرز کے بارے میں سوچیں گے, اگر آپ اپنی ناکامیوں کے بارے میں سوچیں گے, تو شاید کبھی بھی آپ کو کامیابی دوبارہ سے نہیں ملے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی اچیومنٹس کو فوکس کرنا ہے کہ ہاں بھئی پچھلے سال بھی تو میں نے یہ کیا تھا, میں اب پھر یہ کر سکتا ہوں. ہاں, ایک دفعہ کا ذکر ہے جب میں نے یہ کام کیا تھا اور بڑی کامیابی سے کیا تھا, تو میں دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہوں. Think about your achievements and focus your achievements. یاد رکھیے گا, آپ کا جو فوکس ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. یعنی جس طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, دیکھیں اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ میں نے ایک بہت اچھا ٹیچر بننا ہے, تو آپ کے جو فوکس کی پاور ہے وہ آپ کو ایک اچھا ٹیچر, ایک اچھا ڈاکٹر, ایک اچھا انجینئر بنا دے گی. اور اگر آپ میں لیک آف فوکس ہے, لیک آف فوکس سے کیا مراد ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے انگلینڈ جانا ہے, اعلیٰ تعلیم کے لیے میں نے انگلینڈ جانا ہے, تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی اگر انگلینڈ جانا ہے تو آپ کو انگلش سیکھنا پڑے گی, آپ کی انگلش بہت اچھی ہونی چاہیے, اور پھر ایک انگلش کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا, پھر آپ انگلینڈ جا سکتے ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو بڑا مشکل ہے, آپ کہتے ہیں نہیں میں نے انگلینڈ نہیں جانا, میں یہیں پہ ٹھیک ہوں. تو مطلب دیکھیں آپ کے اندر لیک آف فوکس ہے, آپ نے اپنے فوکس کو درست کرنا ہے. جس طرح سے کیمرے کا ایک فوکس کیا جاتا ہے اچھی کلیئر تصویر لینے کے لیے, اسی طرح آپ کے جو ٹارگٹس ہیں, آپ کے جو زندگی میں چیزیں ہیں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کے جو گولز ہیں, آپ کا فوکس بڑا کلیئر ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اس فوکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, کیونکہ بغیر ایفرٹ کے کچھ نہیں ہوگا. زندگی میں سٹرگل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. سٹرگل ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو آپ محنت کریں گے تو جن چیزوں کو آپ نے فوکس کیا اس کو آپ اچیو کر پائیں گے, ورنہ جن چیزوں پہ آپ فوکس کرتے ہیں اگر آپ محنت نہیں کرتے تو صرف آپ کے خیال کا ایک حصہ بن جائیں گی, اور پھر آپ وہ ہم کہتے ہیں نا ٹو لیو ان فولز پیراڈائز, یعنی احمقوں کی جنت میں رہنا, بالکل اسی طرح سے آپ کے ساتھ ہوگا. تو آپ اپنے فوکس کو بالکل کلیئر رکھیں. اسٹریچ یور سیلف. اب اسٹریچ یور سیلف کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے, ایک ایسا زون ہر شخص کا ہوتا ہے جس میں وہ بڑا اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. اگر میں روزانہ 8 گھنٹے پڑھاتا ہوں اور 8 گھنٹے پڑھانے کے بعد مجھے ایک اچھی اماؤنٹ مل جاتی ہے جس سے میرا گزر بسر آسانی سے ہوتا ہے, تو میں کہوں گا میرے لیے تو یہی کافی ہے جی, بڑے سکون سے میں 8 گھنٹے کی جاب کرتا ہوں اور میں اتنا اچیو کر رہا ہوں. اگر میں اپنی اچیومنٹ کو بڑھانا چاہتا ہوں تو مجھے اس 8 گھنٹے کی جو کمفرٹ زون ہے اس سے باہر آنا پڑے گا. مجھے ان 8 گھنٹوں کے بعد بھی پڑھانا پڑے گا یا ان 8 گھنٹوں کے بعد بھی محنت کرنا پڑے گی, تبھی میں ان چیزوں کو اچیو کر پاؤں گا جو میں اچیو نہیں کر پا رہا. یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو اچیومنٹس ہیں اس کا دار و مدار آپ کی سٹرگل پہ ہوتا ہے, اور آپ کی جو سٹرگل ہے اس کا دار و مدار آپ کی سٹرگل کی جو ڈائریکشن ہے اس پہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صحیح سمت میں سٹرگل کر رہے ہیں. بعض کا آپ دیکھیں گے لوگ محنت کرتے ہیں, ساری زندگی محنت کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی پھل نہیں ملتا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, اور پھر وہ ایک بڑی عام سی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی سٹرگل کی جو ڈائریکشن ہے کیا وہ ٹھیک ہے. اور اسٹریچ یور سیلف کا مطلب ہے کہ آئیں, میدان میں آئیں, جس کو کہتے ہیں نا جی میدان میں آؤ, کچھ نیا کرو, کچھ نیا کر کے دکھاؤ, مختلف چیزوں کو ٹرائی کریں, مختلف کام ٹرائی کریں, اپنی زندگی کو انجوائے کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو شاید آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ترقی ہوگی. کہا جاتا ہے کہ آج آپ جو کچھ بھی ہیں
وہ اس وجہ سے ہیں جو آپ نے ماضی میں کیا. یعنی آج جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے, جو بھی آپ کی تعلیمی قابلیت ہے, جو بھی آپ کا پروفیشن ہے, وہ اس وجہ سے ہے جو کام آپ نے ماضی میں کیا, اور جو کام آپ حال میں کر رہے ہیں اس سے یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کا مستقبل کیسا ہو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک برائٹ فیوچر ہو, اس کے لیے آج آپ کو محنت کرنا ہوگی, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر ڈارک فیوچر ہو تو اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے لمبی تان کے سو جائیں اور پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی. ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں. اگر آپ نے ایک باغ کو باغ بنانا ہے تو آپ کو وہاں پہ محنت کرنا پڑے گی, وہاں سے آپ کو جھاڑیاں جڑی بوٹیاں کاٹنا پڑیں گی, گھاس لگانا پڑے گی, درخت اور پودے لگانا پڑیں گے, تب وہ ایک باغ بنے گا. اور اگر آپ باغ نہیں بنانا چاہتے تو پھر کچھ بھی نہ کریں, وہاں پہ خود ہی جنگلی جھاڑیاں اگائیں گی, جڑی بوٹیاں اگائیں گی, وہاں پہ پرندے بسیرا کر لیں گے, کیڑے مکوڑے آ جائیں گے, تو وہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ اس کو حقیقی معنی میں ایک باغ بنانا چاہتے ہیں, گلشن بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا ہوگی. بالکل اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ ایک باغ ہو جائے, آپ کا فیوچر جو ہے وہ ایک گلشن کی مانند ہو جائے, تو اس کے لیے آج آپ کو محنت کرنا پڑے گی. اور اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو جھاڑیاں اگائیں گی, جڑی بوٹیاں اگائیں گی, اور پھر کس کو پرواہ کہ کیا کیا آپ کے ساتھ ہوگا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کس نہج پہ جا رہی ہے, اور کس طرح آپ اپنی لائف کو, اپنے پریزنٹ کو چینج کرتے ہوئے اپنے فیوچر کو چینج کر سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ڈو ناٹ اسٹک ٹو یور پاسٹ, اپنے پاسٹ کے ساتھ جڑے مت رہیں, بیکاز دیر از نو فیوچر ان اٹ, کیونکہ آپ کے ماضی میں مستقبل نہیں ہے, اور آج جو ہم کریں گے کل ہمیں اس کا نتیجہ مل جائے گا, کیونکہ آج جو ہم ہیں وہ ہمارے گزرے ہوئے کل کا نتیجہ ہے.